एपिसोड 677। वो 6 घंटे बाद तन्वीमी नींद से बेदार हो गई। चंद लम्हों तक उसका जहन खाली रहा। वो बिस्तर पर लेटी छत को तकती रही। फिर उसने सोचा, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। उसे याद आया कि वो करीना कैमरॉन है, तंजीम वाले मुल्क की रहने वाली है, एक दौलतमंद तंजीम वाले बाप की बेटी है। दानियाल उसके दिमाग में रहकर अपने तन्वीमी अमल की कामयाबी देख रहा था। वो खुद को मैडोना की हैसियत से भूल चुकी थी। सिर्फ वही बातें याद रह गई थीं जो दानियाल ने करीना से मुताल्लिक पूरी तफसील से बताई थीं। फिर वो उठकर बैठ गई। होटल के कमरे को देखकर सोचने लगी, ये कौन सी जगह है, मैं अभी कहाँ हूँ। दानियाल ने पूछा, क्या तुम मेरी आवाज पहचानती हो। वो सहर सदा सी होकर बोली, हाँ ऐसा लगता है, ये आवाज रग रग में समाई हुई है। तुम कौन हो। मेरा नाम ना पूछो। नहीं पूछूंगी। शायद तुम मेरे हाकिम हो। तुम्हारी आवाज सुनकर सर झुक जाता है। ए मेरे हाकिम, मैं कहाँ हूं। एक होटल के कमरे में हो। यहां से निकलो, एक टैक्सी में बैठकर शहर से बाहर जाओ। वो उसके हुक्म के मुताबिक कमरे से निकली, होटल का बिल अदा करके बाहर आ गई। फिर एक टैक्सी में बैठकर शहर से बाहर जाने लगी। दानियाल कह रहा था, शहर के बाहर तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा, फिर एक हेलीकॉप्टर आएगा, तुम उसमें बैठकर मेरे पास आ जाओगी। तुम कहाँ हो। मैं वहां हूं जहां तुम आओगी। मैं शहर से बाहर आ गई हूं। मुझे कहाँ रुकना चाहिए। किसी वीरान रास्ते के किनारे उतरकर एक तरफ चल पड़ो, मैं गाइड करूंगा। ये टैक्सी ड्राइवर मुझे ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। ये दुश्मन का आदमी भी हो सकता है। इसके दिमाग में पहुंचकर नियत मालूम करो। वो सोचने लगी कि दिमाग में कैसे पहुंचना चाहिए। दानियाल ने ख्यालखानी की परवाज में उसकी मदद की तो उसे पराए दिमाग में पहुंचने का तरीका याद आ गया। वो ड्राइवर की सोच पढ़कर बोली, ये कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ मेरे हुस्न शबाब को जबरन हासिल करने का इरादा कर रहा है। कोई खास परेशानी की बात नहीं है। मैं टैक्सी रोक रहा हूं, तुम बाहर निकलकर दाएं तरफ जाओ। दूर पहाड़ियां नजर आ रही हैं, उसी समत चलती रहो, मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। दानियाल ने ड्राइवर के दिमाग को काबू में किया। गाड़ी रुकने पर वो उतरकर जाने लगी। पहले ख्याल था कि ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमा कर वापस शहर पहुंचा देगा या बहुत दूर आगे पहुंचा देगा, लेकिन इसमें वक्त जाया होता। फिर अंदेशा था कि वो किसी आबादी में पहुंचकर एक पुरस्कार हसीना का जिक्र करता, अपने दिमागी तौर से गुम होने की बात करेगा तो ये बात लोगों से होते हुए हम ख्यालखानी करने वालों तक पहुंच जाती। वो किसी गलती की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी समेत कुछ आगे ले गया। फिर वहां से गाड़ी को एक गहरी खड्ड में गिरा दिया। ड्राइवर का दिमाग मौत की तारीकी में डूबते ही उसकी सोच की लहरें वापस आ गईं। उसने मैडोना के दिमाग में झांक कर देखा। वो खैरियत से पहाड़ी की समत जा रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। वो मुतमईन होकर पेरिस के एक फ्लाइंग क्लब में पहुंचा। वहां से एक हेलीकॉप्टर उड़ाने का इरादा था। उस वक्त एक शख्स हेलीकॉप्टर में इटली के एक साहिली शहर नेपल्स की तरफ जा रहा था। पायलट वायरलेस के जरिए क्लब के एक अफसर से बातें कर रहा था। दानियाल उसके जरिए पायलट तक पहुंच गया। उसने आधे घंटे की परवास के बाद हेलीकॉप्टर को मैडोना के पास उतारा, फिर उसे लेकर फ्रांस की सरहद के पार जाने लगा। चूंकि पायलट और दूसरे मुसाफिर के पास इटली के शहर नेपल्स तक जाने का इजाजतनामा था, इसलिए वो आसानी से सरहद पार चली आई। मजीद 2 घंटे की परवास के बाद रोम पहुंच गई। शहर के बाहर एक वीरान इलाके में दानियाल के चंद मातहत मौजूद थे। मैडोना को वहां उतारा गया। वो मातहतों के साथ चली गई। दानियाल पायलट के दिमाग में मौजूद रहा। मुसाफिर परेशान होकर पूछ रहा था, ये तुमने किस हसीना को एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाया है। तुम लोग हमारे लिए हेलीकॉप्टर चार्टर्ड करते हो और दूसरों से तगड़ी रकम लेकर उन्हें गैर कानूनी तौर से सरहद पार करा देते हो। दानियाल ने पायलट की जबान से कहा, फिक्र ना करो, अभी हम दोनों इस दुनिया की सरहद पार कर जाएंगे। मुसाफिर ने पूछा, ये क्या बकवास कर रहे हो। जरा नीचे देखो, हम जमीन पर नहीं समंदर पर परवाज कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर नीचे जाते जाते डूब जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तो सोचो तुम भी मेरे साथ डूब जाओगे। मजबूरी है, डूबना ही पड़ेगा। अगर हम दोनों में से कोई बचेगा तो वो पुलिस स्टेशन जाकर उस पुरस्कार हसीना के बारे में रिपोर्ट देगा, और मैं नहीं चाहता कि उस पटाखा हसीना की पब्लिसिटी हो। ए भाई, वो हसीना तुम्हारी क्या लगती है। अगर लगती है तो अकेले डूब जाओ, मुझे नीचे उतार दो। ये देखो, नीचे ही उतर रहे हैं, बहुत गहराई में उतर रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर समंदर की सतह के बहुत करीब आ गया था। मुसाफिर अपनी जगह से उठकर पायलट से लिपट गया था।
اور اسے ہیلی کاپٹر اوپر لے جانے کے لیے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لیکن وہ پورے وزن کے ساتھ سمندر کی سطح پر آیا۔ پنکھا پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ وہ 2 مسافر سمیت گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ میڈونا ایک خفیہ اڈے میں پہنچا دی گئی تھی۔ دانیال نے پہلے ہی ایک پلاسٹک سرجری کے ماہر کو تاڑ رکھا تھا۔ اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے اس اڈے میں لے آیا۔ اس کے خاص ماتحت نے ڈاکٹر کے سامنے کرینہ کیمرون کی کئی زاویوں سے اتاری ہوئی تصویریں رکھ کر کہا، اس حسینہ کے چہرے کو سرجری کے ذریعے اس تصویر والی کی ہم شکل بنا دو۔ وہ پریشان ہو کر بولا، اور تم لوگ کون ہو اور میں اپنے گھر سے یہاں کیسے پہنچ گیا ہوں؟ صرف تم نہیں، تمہاری سرجری کا سامان بھی پہنچ گیا ہے۔ تمہارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے ہی کام ختم کرو گے ہم تمہیں $2 لاکھ ادا کریں گے۔ اس نے بریف کیس کھول کر نوٹوں کی گڈیاں دکھائیں۔ اس نے پوچھا، زبردستی لائے ہو تو زبردستی کام بھی کرا سکتے ہو، پھر اتنا بھاری معاوضہ کیوں دے رہے ہو؟ ہم مجبوراً تمہیں زبردستی لائے ہیں، تم سے وقت طے کر کے یہ کام کرایا نہیں جا سکتا تھا۔ پہلے مجھے بتاؤ میں یہاں کس طرح آیا؟ ٹیلی پیتھی کے ذریعے۔ اوہ آئی سی، میں تو فرحت صاحب کا پرستار ہوں، اگر وہ مجھے اپنا نام بتا دیتے تو میں دوڑا چلا آتا۔ دانیال نے اس کے دماغ میں کہا، ڈاکٹر میں فرحت بول رہا ہوں۔ اوہ گاڈ، آپ میرے دماغ میں بول رہے ہیں؟ ہاں مجھے افسوس ہے، میں نے جلدی میں آپ سے گستاخی کی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی کام شروع کرتا ہوں۔ میں اس حسینہ کو تصویر کی ایسی ہم شکل بناؤں گا کہ تصویر والی کے ماں باپ کسی شک و شبے کے بغیر اسے بیٹی تسلیم کر لیں گے۔ اس نے کام شروع کر دیا۔ دانیال نے میڈونا کے پاس آ کر کہا، میں دوسری جگہ مصروف ہوں، یہ ڈاکٹر تمہارا چہرہ تبدیل کرتا رہے گا۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو صبر اور سمجھداری سے کام لینا، میں ابھی آؤں گا۔ میڈونا نے پوچھا، کیا تمہارا نام فرحات ہے؟ دانیال نے سوال کیا، تم کسی فرحات کو جانتی ہو؟ نہیں، یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ اس نام کو بھول جاؤ، میں ڈاکٹر سے کام نکالنے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ میڈونا کے دماغ سے نکل کر کرینہ کے دماغ میں آ گیا۔ وہ لندن سے روم پہنچ گئی تھی اور اسی ہوٹل میں آ رہی تھی جہاں دانیال قیام کر رہا تھا۔ وہ اپنے خفیہ اڈے میں جا کر ماتحتوں سے روبرو کوئی کام لینا نہیں چاہتا تھا، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی کسی وقت بھی دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے اسے گولی مار سکتا تھا۔ جب خیال خانی کے ذریعے ہر حکم کی تعمیل کرا لیتا تھا تو پھر سامنے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کرینہ کو ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں دیکھا۔ بیوٹی کوئن لگ رہی تھی۔ اس نے تہیہ کیا تھا کہ حسن و شباب کی اس مورت کو ضرور حاصل کرے گا۔ وہ اس قدر پسند آئی تھی کہ اسے مستقل اپنے پاس رکھنے کے لیے میڈونا کو اس کا روپ دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی میز پر آ گیا۔ کرینہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم اکیلی ہو؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ خشک لہجے میں بولی، سوری، میں تنہائی پسند کرتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تنہائی کی پریکٹس کر لوں گا۔ وہ ایک قریبی میز پر جا کر ایک کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کرینہ کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں کہنے لگا، مجھے اس اجنبی کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ اس کی سوچ نے اپنے طور پر کہا، کیا میں اسے اپنے مزاج کے خلاف اپنے سامنے بٹھا لیتی؟ ہر ایرے غیرے کو منہ لگانا دانش مندی نہیں ہے۔ دانیال نے پھر اس کی سوچ میں کہا، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد یہ ایرا غیرہ نہیں رہے گا۔ کرینہ نے جھنجھلا کر دانیال کی جانب دیکھا، پھر سوچا، پتہ نہیں میں کیوں اس کمبخت کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ یہ کوئی گلفام تو نہیں ہے؟ جب اس پر دل آئے گا تو گلفام ہی نظر آئے گا۔ ہاں، میرا دل اور اس پر آئے گا۔ میں اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ ایک دم سے تل ملا گیا، جیسے تھوک منہ پر آ کر پڑا ہو۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تیزی سے چلتا ہوا ڈائننگ ہال سے نکل کر لفٹ کے دروازے پر آیا، پھر لفٹ کے ذریعے 12ویں منزل پر پہنچا۔ وہاں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا، پھر ایک صوفے پر بیٹھ کر کرینہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سوپ پی رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر کھانے کی دوسری ڈشیں رکھی جا رہی تھیں۔ اس نے کرینہ کو اوپر سانس کھینچنے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں سوپ حلق کی طرف جانے کے بجائے دماغ کی طرف چڑھ گیا۔ پھر ایسا ٹھسکا لگا کہ ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ وہ کھانستے کھانستے میز پر دوری ہو گئی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ معزز اور نفاست پسند لوگ تھے، بڑی احتیاط سے کھاتے تھے۔ محفل میں کبھی کھانستے یا چھینکتے نہیں تھے۔ وہ اپنی بے احتیاطی پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے اور ناک سے پانی بہنے لگا تھا۔ وہ کھانے سے انکار کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ لوگوں کی نظروں سے بھاگتی ہوئی ڈائننگ روم سے لیفٹ کی طرف بھاگی۔ دانیال نے ایک حد تک اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا ہوا تھا، لیکن دماغ کو لگام دیتا جا رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آئی، پھر اسے اندر سے بند کرنے کے بعد اس کے سامنے پہنچ کر چونک گئی۔ پریشان ہو کر بولی،
तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो उसकी तरफ थूकते हुए बोला, उल्लू की पट्टी, ये तुम्हारा नहीं मेरा कमरा है। तुम मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करती थी और खुद चलकर मेरे पास आ गई हो। माइंड योर लैंग्वेज। तुम मुझे गाली दे रहे हो। वो गुस्से में पांव पटकती हुई बाहर जाना चाहती थी, मगर दरवाजा खोलने से पहले ही वापस आ गई। हैरत करते हुए बोली, ये मैं क्या कर रही हूं? यहां से जाना चाहती हूं, जा नहीं सकती। चीखना चाहती हूं, चीख नहीं सकती। अपनी शर्म रखना चाहती हूं, मगर रख नहीं पा रही हूं। मुझे क्या हो रहा है? क्या तुम विच डॉक्टर हो? मुझ पर जादू कर रहे हो? वो बोलते बोलते उसके पास सोफे तक आ गई। उसने कहा, तुम मुझसे नफरत कर रही थी। अगर इस वक्त वीडियो फिल्म उतारी जाती तो इसे देखकर अपनी जात से नफरत करने लगती। अब भी तुम बहुत कुछ समझ रही हो। हाँ, समझ रही हूं। खुद को बिल्कुल ही बेबस समझ रही हूं। तुम एक खतरनाक विच डॉक्टर हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। मुझे सर से पांव तक खुश कर दो, फिर चली जाना। मुझे अभी जाने दो। सॉरी, दरअसल मैंने तुम्हारी एक डमी तैयार की है। उसे तुम्हारी रफ्तार और गुफ्तार के अंदाज सिखाए हैं। अब ये सिखाना बाकी रह गया है कि तुम तन्हाई में कैसी अदाएं दिखाती हो। आओ, मैं तुम्हारी स्टडी करूंगा। करीना ने ऐसी जंजीरें नहीं देखी थीं जो दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन उसे जकड़े हुए थीं। जज्बे कभी ऐसे पागल नहीं हुए थे जैसे उस पुरस्कार अजनबी के लिए हो रहे थे। वो होश में थी, लेकिन अपने इख्तियार में नहीं थी। आज तक कोई चोर उसके बेडरूम से एक जेवर भी चुरा कर नहीं ले गया था, जबकि वो चोरी भी कर रहा था, सीना जोरी भी कर रहा था और बड़ी दीदा दलेरी से सारा खजाना लूटता चला जा रहा था। उधर मैडोना को नया रूप मिल रहा था। एक तरफ नई करीना बन रही थी, दूसरी तरफ असली करीना बिगड़ रही थी, टूट फूट रही थी और फूट फूट कर रोती हुई कह रही थी, मैं अच्छी तरह समझ गई हूं, यह सब टेलीपैथी का शैतानी अमल है। मैंने तंजीम वाले मुल्क में फराद अली तैमूर का बड़ा चर्चा सुना था, मगर सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे शैतान निकलोगे। दुनिया तुम्हें इंसान दोस्त फराद अली तैमूर कहती है। अगर तन्हाई में तुम्हारी ये जिल्लत और कमीनगी देख ले तो तुम्हारे मुंह पर थूकने लगे। वो बोल रही थी और रो रही थी। मैंने नैन्सी के साथ तुम्हारे बेटे पारस को एक बार तंजीम वाले मुल्क में देखा था। उस वक्त मालूम नहीं था कि वो पारस है। बाद में ये भेद खुला था। मैंने बड़ी हसरत से सोचा था, काश ऐसा जवां मर्द मेरे नसीब में होता और मैं तुम्हारी बहू बनती, मगर तुमने तो बेटी जैसी बहू को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं अपनी नजरों से गिर गई हूं। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दानियाल ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे दिल की बात कर रही हो। तुम्हारी जैसी शरीफजादी को ऐसी बेहयाई के बाद जिंदा नहीं रहना चाहिए। जाओ यहां से और खुदकुशी कर लो। वो जाने के लिए उठ गई। फिर दानियाल ने कमरे से निकल कर देखा। कॉरिडोर खाली था। होटल का कोई मुलाजिम भी करीना को उसके कमरे से निकलते हुए देखने के लिए मौजूद नहीं था। वो कमरे से बाहर आ गई, लिफ्ट के जरिए 8वीं मंजिल पर आ गई। अपने कमरे में पहुंचकर सामान पैक किया। मुलाजिम को बुलाकर सामान नीचे ले जाने के लिए कहा। फिर खुद नीचे आकर होटल का बिल अदा किया। दानियाल ने अपने खास मातहत को पहले ही टैक्सी ड्राइवर की हैसियत से वहां बुलवा लिया था। करीना उसकी मर्जी के मुताबिक उसी टैक्सी में बैठकर वहां से रवाना हो गई। हमारी दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, जो किसी को दुख नहीं पहुंचाते, कोई गुनाह नहीं करते, किसी जुर्म का हौसला नहीं करते, उन्हें सजा मिलती है, उनकी इज्जत भी लूटी जाती है और जिंदगी भी छीन ली जाती है। दानियाल उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। उसने अपनी जान बचाने के लिए करीना की जिंदगी छीन ली। अपने अड्डे में गड्ढा खुदवा कर लाश को वहां छुपा दिया। उसकी और खास मातहत की नजरों में वो फना हो चुकी थी, लेकिन दुनिया वालों की और पैदा करने वाले वालिदैन की नजरों में जिंदा थी और जिंदा रहेगी। किसी को मारने और किसी को जिंदा रखने का कमाल सब नहीं जानते। उसने कमाल दिखाया था। कब्र के अंदर करीना को छुपाया था और मैडोना के अंदर करीना को छुपा रखा था। मैडोना आदमकद आईने के सामने खड़ी हुई अपने नए चेहरे को देख रही थी। दानियाल ने पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, मैं करीना हूं, मगर ये चेहरा, यही तुम्हारा असली चेहरा है। तुम यही चेहरा लेकर पैदा हुई थी और इसी चेहरे के साथ मरोगी। अब से पहले जो भी शक्लो सूरत थी उसे भूल जाओ। तुम्हारे हुक्म देते ही भूल जाती हूं। जो काम ना करना चाहूं वो तुम्हारा हुक्म सुनते ही करने लगती हूं। तुम सचमुच जादूगर हो। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचा जाता है। मैं तुम्हें जल्द ही अपने पास बुलाऊंगा। तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारोगी।
فراد اور رسونتی کی طرح ہم دونوں خیال خانی کرنے والے ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہ فراد اور رسونتی کون ہیں؟ جب میں ضرورت سمجھوں گا تو ان کے متعلق بتا دوں گا۔ تم خیال خانی کی پرواز کرو اور میرے دماغ میں آؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ ایک صوفے پر آرام سے بیٹھ کر دانیال کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں ایک حسینہ کے دماغ میں جا رہا ہوں۔ تم میرے اندر رہ کر اس کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لو، لیکن خبردار، اس کے ساتھ جو نوجوان ہوگا اس کے دماغ میں بھول کر بھی نہ جانا۔ وہ فرزانہ کی آواز اور لہجے کو دہراتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ علی تیمور اپنی بیمار محبوبہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ رسونتی وہاں سے میرے پاس چلی آئی تھی۔ علی تیمور فرزانہ سے کہہ رہا تھا، تمہیں بلا ناغہ یوگا کی مشقیں کرنی چاہیے۔ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کرنے کے باعث دشمن نے تمہارے دماغ میں آ کر تمہاری زبان سے باتیں بنائیں اور بڑی چالاکی سے ماما کو پاپا کا پتہ بتانے پر آمادہ کیا۔ مجھے شرمندگی ہے، میری وجہ سے پاپا پر مصیبت آئی ہے۔ تمہارا قصور نہیں ہے۔ ماما ایک طویل عرصے سے خیال خانی کرتی آ رہی ہیں۔ انہیں دشمنوں کے طریقہ کار کا علم ہونا چاہیے تھا اور اپنے طور پر محتاط بھی رہنا چاہیے تھا، لیکن اپنی ہونے والی بہو کو رازدار بنانے کے لیے پاپا کی موجودہ پلاننگ بتا دی، جبکہ ہم باپ بیٹے اور سگے بھائی بھی اپنا کوئی راز ایک دوسرے کو کبھی نہیں بتاتے۔ دانیال نے میڈونا کی آواز اور لہجے میں فرزانہ کے ذریعے کہا، بے شک تم باپ بیٹے بہت محتاط رہتے ہو، لیکن میں بھی کم نہیں ہوں۔ تمہاری کمزوریوں سے کھیلنا جانتی ہوں۔ تمہاری اس کمینی ماں نے مجھے دماغی جھٹکے پہنچا کر مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب میں تمہاری محبوبہ کو دماغی جھٹکے پہنچاؤں گی۔ فرزانہ اپنی زبان سے یہ باتیں کر رہی تھی اور حیرانی اور پریشانی سے علی تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، نہیں میڈونا، فرزانہ معصوم ہے، اس نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر تم اس کے دماغ میں… اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی فرزانہ نے تڑپ کر دل ہلا دینے والی چیخ ماری، پھر اچھل کر فرش پر گر پڑی۔ وہ تکلیف کی شدت سے فرش پر پھڑپڑا رہی تھی۔ علی تیمور اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میڈونا، عقل سے کام لو۔ تم فرزانہ کو اذیتیں دے کر اس کی زندگی چھین کر ہم سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گی۔ ہم تمہیں سمندر اور پاتال کی گہرائیوں سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اب اگر اسے دماغی جھٹکا پہنچاؤ گی تو میں تمہیں روز زندگی کی بھیک دے دے کر مارتا رہوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، چیختے رہو، تڑپتے رہو، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ مجھے بھیڑ بکری سمجھ کر دانیال قصائی کے حوالے کر دیا تھا۔ آئندہ بھی میں تمہارے ہاتھ آؤں گی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ تم باپ بیٹوں نے مخالف خیال خانی کرنے والوں کو بلا کر ہمیں مار ڈالا ہے۔ ہم دور رہ گئے ہیں۔ تم لوگ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑو گے، پھر میں فرزانہ کو کیوں چھوڑوں؟ یہ کہتے ہی اس نے پھر ایک دماغی جھٹکا پہنچایا۔ فرزانہ کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی، پھر اس میں چیخنے کی سکت نہ رہی۔ وہ بیماری کی وجہ سے کمزور تھی۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ تڑپنے کے لیے حوصلہ نہیں رہا تھا۔ وہ صرف لرز رہی تھی۔ اس کے دیدے پھیلتے جا رہے تھے۔ علی تیمور نے بے بسی سے کہا، سنو میڈونا، یہ درست ہے کہ ہم بھی دشمن خیال خانی کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اپنے برے وقت کے متعلق سوچو۔ جب تم ہم میں سے کسی کے ہاتھ لگو گی تو اپنی زندگی کی بھیک مانگو گی۔ بات سنو، ہم سے دشمنی نہ کرو۔ جہاں چھپ کر زندگی گزار رہی ہو وہیں زندگی کو دراز کرتی رہو۔ کیا تم سن رہی ہو؟ کیا تم موجود ہو؟ اس نے فرزانہ کو ہولے ہولے جھنجھوڑ کر پوچھا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میڈونا نے دانیال سے کہا، میں ابھی فرزانہ کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ تم نے کیا سنا اور کیا سمجھا؟ میری سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی میڈونا نام کی عورت تھی جسے علی تیمور اور اس کا باپ فراد وغیرہ مار ڈالنا چاہتے تھے، مگر وہ بچ گئی۔ تم میڈونا بن کر فرزانہ سے انتقام لے رہے تھے، مگر ایک شرط پر تم نے 1 ماہ تک فرزانہ کے دماغ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں وعدے کے مطابق اسے 1 ماہ تک نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اس کے دماغ میں چپ چاپ جایا کروں گا، کیونکہ اس کے ذریعے اس فیملی کی بہت سی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے فی الحال علی تیمور سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ تم نے فراد کی دوسری بہو کا ذکر کیا تھا؟ ہاں، اس کا نام نینسی ہے۔ اسے ختم کر کے فراد اور اس کے بیٹوں کو ان کی بے بسی کا احساس دلایا جا سکتا ہے۔ کیا دوسری بہو سے معلومات حاصل نہیں کرو گے؟ نہیں، وہ فراد کی فیملی سے دور پارس کے ساتھ رہتی ہے۔ رسونتی اس بہو کو قریب پھٹکنے نہیں دے گی۔ آؤ، میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ حالات از خود دشمن نہیں ہوتے، انہیں دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ دانیال بڑی خاموشی سے نینسی کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر کے مجھے اور پارس کو بے بسی کا احساس دلانا چاہتا تھا، مگر نینسی کی گفتگو سے یہ تدبیر سوجھی
کہ اس کے مذہبی اور قومی جذبات کو زیادہ سے زیادہ ابھار کر اپنا اعلی کار بنایا جائے۔ وہ پارس کے لیے محبت کی طرح میٹھی ہے، لہٰذا اسے میٹھی چھری بنا کر رکھا جائے۔ وہ نینسی کی زبان سے بولا، پارس، ہم میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے ہیں، لیکن ہم وطن کی محبت سے، مذہبی عقیدت اور اپنی شناخت سے الگ نہیں رہ سکتے۔ آئندہ تم میری قوم کے لوگوں کے خلاف کبھی نہ بولنا۔ جس قوم کے لوگوں نے میری ممی کو بے موت مرنے پر مجبور کر دیا، میں ان کے خلاف صرف بولوں گا نہیں بلکہ انہیں خاک میں بھی ملاتا رہوں گا۔ تم یہ خوش فہمی دل سے نکال دو کہ میں تمہاری محبت میں گم ہو کر اپنی ماں کی موت اور بے حرمتی کو بھلا دوں گا۔ ایسے ہی ماں کے لال ہو تو تنظیم والے ملک سے کیوں چلے آئے؟ مجھے اغوا کیا گیا تھا، اگر وہاں رہ جاتا تو ایک ایک تنظیم والے جلاد کو ممی کی قبر پر لا کر کتے کی موت مارتا۔ مرد کے بچے ہو تو جاؤ، ماں کا انتقام لو۔ پارس نے اسے حیرانی سے دیکھ کر پوچھا، تم مجھے بھڑکا رہی ہو؟ کیا تیش دلا کر اپنے ساتھ تنظیم والے ملک لے جانا چاہتی ہو؟ اس وقت تمہارا لہجہ محبت کرنے والی بیوی کا نہیں ہے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، وعدہ کرو کچھ سوچے سمجھے بغیر جواب دو گی۔ بات سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے اور تم الٹی بات سمجھا رہے ہو۔ پھر رہنے دو، میں سوال نہیں کروں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ دراصل دانیال سوچ میں پڑ گیا تھا کہ پارس کیا سوال کرنے والا تھا۔ اس نے نینسی کی زبان سے پوچھا، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پہلے وعدہ کرو کچھ سوچو گی نہیں، سمجھو گی نہیں، فوراً جواب دو گی۔ چلو وعدہ کرتی ہوں۔ فوراً بتاؤ، کیا تمہارا دماغ قابو میں ہے؟ ہاں بالکل قابو میں ہے، پورے ہوش و حواس میں رہ کر گفتگو کر رہی ہوں۔ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں تمہاری بات کا جواب اس عقل مند کو دے رہا ہوں جس نے وعدے کے مطابق فوراً جواب دینے کے چکر میں سچ کہہ دیا۔ تمہارا دماغ اپنے قابو میں نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو میرے دماغ میں کوئی بول رہا ہے؟ مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی، تمہاری زبان سے بولنے والے نے سمجھا دیا ہے۔ دانیال فوراً اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر اور نینسی کے ذریعے بولے گا تو پارس اسی طرح نفسیاتی حملے کر کے اس کی اصلیت معلوم کر لے گا۔ میڈونا نے کہا، میں تمہارے ذریعے نینسی تک پہنچ گئی تھی، تم واپس کیوں آ گئے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کتنی چالاکی سے خیال خانی کرنے والے کی موجودگی سمجھ گیا تھا؟ ہاں، بہت چالاک معلوم ہوتا ہے۔ کیا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے؟ ہم نینسی کے دماغ میں رہ کر جو کرنا چاہیں گے چپ چاپ کریں گے، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ وہ دونوں پھر اس کے دماغ میں آ گئے۔ وہ پارس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خدا گواہ ہے میں بے اختیار الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی، ورنہ اتنے دنوں کی رفاقت میں نے کبھی اپنے مذہب اور قوم کی بات نہیں چھیڑی۔ بے شک میں نسلاً تنظیم والی ہوں، مجھے اپنے لوگوں سے محبت ہے، لیکن تم سے زیادہ کسی کی اہمیت نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے سب سے منہ موڑ کر آئی ہوں، تم کہو گے تو سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ وہ محبت سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، روتی کیوں ہو؟ مجھے پورا یقین ہے کہ تم میرے لیے ساری دنیا کو ٹھکرا سکتی ہو۔ اس وقت تمہارے دماغ میں وہ خیال خانی کرنے والا اجنبی شیطان موجود ہے جو پاپا کا نام لے کر واردات کرتا رہتا ہے۔ انہیں فون کی گھنٹی نے متوجہ کر دیا۔ پارس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ایک افسر کہہ رہا تھا، مسٹر پارس، ابھی مسٹر علی تیمور نے اطلاع دی ہے کہ میڈونا انتقام لینے کے لیے مس فرزانہ کے دماغ میں آئی تھی۔ فرزانہ کی جان بچانے کے لیے مسٹر علی تیمور نے میڈونا سے کوئی سمجھوتا کیا ہے۔ اب وہ آپ کی مسز کے دماغ میں آ رہی ہے، بلکہ شاید آ چکی ہوگی۔ آپ کسی طرح ان کی حفاظت کریں، میں مسٹر آرمر کو اطلاع دے رہا ہوں۔ پارس نے ریسیور رکھ دیا۔ نینسی نے پوچھا، فون پر کون تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، فون پر کوئی بھی تھا، مگر تم کون ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں تمہاری نینسی ہوں۔ میں تم سے نہیں، تمہارے دماغ میں چھپنے والی ہستی سے پوچھ رہا ہوں۔ دانیال نے نینسی کے ذریعے قہقہا لگایا، پھر کہا، میں میڈونا بول رہی ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے تمہاری ہونے والی بھابھی پر جو گزری ہے اس کی اطلاع تمہیں مل گئی ہوگی۔ ہاں، مل چکی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہارے باپ کو مارنے کی کوشش تھی، مگر وہ شیطان کی عمر لکھوا کر آیا ہے۔ اس کے جواب میں تمہاری ماں نے مجھے دماغی جھٹکے پہنچائے۔ تمہارے بھائی علی تیمور نے مجھے مار ڈالنے کے لیے دانیال کے حوالے کر دیا۔ وہ یقیناً مجھے مار ڈالتا، لیکن شاید میری عمر بھی شیطانی ہے۔ کیا تم یہی ارادہ کر کے فرزانہ کو ہلاک کرنے گئی تھی؟ ہاں، تمہارے بھائی نے بڑی دانش مندی سے سمجھوتا کر کے فرزانہ کو 1 ماہ کے لیے میرے انتقام سے بچا لیا ہے۔ مجھے بتاؤ، علی تیمور سے کیا طے پایا ہے؟
شاید مجھ سے بھی سمجھوتا ہو جائے۔ بس ایک ہی سمجھوتا کافی ہے۔ تمہارے بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ کبھی میں تم لوگوں کے ہاتھ آؤں گی تو مجھے ایک بار معاف کیا جائے گا۔ اس معافی کے بعد 10 گھنٹے تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بدلے میں 1 ماہ تک فرزانہ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ تم مجھ سے سمجھوتا نہیں کرو گی؟ نہیں، اول تو میں کبھی تم لوگوں کے قابو میں نہیں آؤں گی، اور بدقسمتی سے آ بھی گئی تو تمہارے بھائی کا ایک وعدہ مجھے کم از کم ایک بار بچا لے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ نینسی کو ابھی مرنا چاہیے۔ میں تمہیں اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے پورے خاندان کو چیلنج کرتی ہوں، اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس نے نینسی کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا۔ وہ چیخیں مار کر تڑپنے لگی اور تڑپ تڑپ کر چیخیں مارنے لگی۔ دانیال نے اسے آلہ کار بنائے رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کر چکا تھا کہ وہ بدستور تنظیم والی ہونے کے باوجود اپنے مسلمان شوہر کے لیے اپنی قوم اور مذہب کے لوگوں کو چھوڑ سکتی ہے۔ ایسے خیالات رکھنے اور پارس کی محبت میں پاگل رہنے والی سے وہ اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا اسے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ پارس اسے بازوؤں میں چھپا رہا تھا، اس کا سر سہلا رہا تھا، اور دانیال ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، سر سہلانے سے دماغی تکلیف دور نہیں ہوگی، اور بازوؤں میں چھپا لینے سے وہ موت سے نہیں چھپ سکے گی۔ اب تم باپ بیٹے سب کے سب میرے آگے بے بس ہو۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا، تم درست کہتی ہو، نہ تم سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ ہم کسی تدبیر سے اسے بچا سکتے ہیں۔ نینسی میری جان، الوداع۔ میں تمہاری خاطر موت سے ٹکرانے والا محبوب ہوں، مگر بہت مجبور ہوں۔ آج تمہیں کسی طرح نہیں بچا سکوں گا۔ الوداع میری جان، الوداع۔ آج کی سب سے بڑی قوت ٹیلی پیتھی ہے۔ پہلے فرہاد تنہا خیال خانی کے ذریعے اپنے نام کی دھاک جماتا رہا۔ اگر وہ تنہا رہتا تو بہت پہلے مارا جاتا، لیکن ٹیلی پیتھی جاننے والی رسونتی اس کی زندگی میں آ گئی۔ اس کی قوت دگنی ہو گئی۔ پھر شیبا اسے آ ملی۔ اس کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوا، پھر اور اضافہ ہوتا گیا۔ آرمر اور جوجو بھی اسے مل گئے۔ اگرچہ جوجو بچکانہ ذہن رکھتی ہے، لیکن کبھی کبھی خاص موقع پر اس سے کام لیا جاتا ہے۔ کیا فرات کے پاس اتنے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟ ہاں، صرف شیبا نہیں رہی۔ یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو کام دنیا کی کوئی قوم اپنی ذہانت سے نہیں کر پاتی، اسے تنظیم والے کمال عیاری سے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے شیبا کو خودکشی پر مجبور کر کے فرات کی ایک ٹیلی پیتھی کی قوت گھٹا دی۔ تم اپنی طاقت میں کیسے اضافہ کرو گے؟ اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے میں تنہا خیال خانی کرنے والا تھا، اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو، میری قوت دگنی ہو گئی ہے۔ اگر میں جوجو اور آرمر کو اپنے قابو میں کر لوں تو میرے پاس 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں گے۔ فرات کے پاس صرف ایک رسونتی رہ جائے گی۔ دونوں کی عمر ڈھل چکی ہے، آخر کتنے عرصے تک خیال خانی کریں گے؟ اگر ان کے مقدر میں طبعی عمر تک جینا لکھا ہوا ہے تو وہ طبعی عمر بھی تھوڑی رہ گئی ہے، یا پھر ہم تھوڑی کر دیں گے۔ آرمر کو کس طرح قابو میں کرو گے؟ آج کل تقدیر مجھ پر مہربان ہے۔ آرمر اچانک ہی بیمار ہو گیا ہے۔ اس کا بیمار دماغ ہماری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، تم ذہانت اور چالاکی سے قابو پا لیتی ہو۔ بیچاری نینسی کے لیے کچھ کرو۔ وقت کتنا ہی برا آئے، وہ آخر گزر ہی جاتا ہے۔ اس دوران کچھ ہمیں نقصان پہنچتا ہے، کچھ دشمن نقصان اٹھاتا ہے۔ آئندہ وہ نینسی کو ختم کرنے آئے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ میڈونا کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے رسونتی کو سمجھا دیا ہے، وہ نینسی کے دماغ میں رہ کر میری ہدایت پر عمل کرتی رہے گی۔ اس خیال خانی کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ فرزانہ کے ذریعے علی تیمور سے گفتگو کرتے وقت ایک غلطی کر چکا ہے۔ ایسی ہی ایک غلطی پارس نے نوٹ کی ہے۔ میڈونا اور ایک بار نینسی کے دماغ میں آئے گی تو تیسری غلطی اس کے پیچھے پڑے ہوئے پردے کو اٹھا دے گی۔ دانیال فوراً ہی دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ سونیا کی باتیں سن کر اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے پارس نے بڑی چالاکی سے معلوم کیا تھا کہ کوئی خیال خانی کرنے والا نینسی کو اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ وہ پارس اور سونیا سے بہت گھبراتا تھا۔ وہ دونوں ایک معمولی سی بات پکڑ کر راز کی گہرائی تک پہنچ جاتے تھے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علی تیمور اور پارس نے اس کی کون سی غلطی نوٹ کی ہے۔ ایک سیدھی سی بات یہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ فرزانہ اور نینسی کے دماغوں میں میڈونا کے لہجے میں بولتا رہا تھا۔ شاید بولنے کے دوران وہ نادانستگی میں ایک آدھ لفظ اپنے لہجے میں ادا کر گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور آئندہ میڈونا بن کر اسے بولنا نہیں چاہیے۔ اس نے میڈونا کے پاس پہنچ کر پوچھا، تم نے سنا سونیا کیا کہہ رہی تھی؟
ہاں میں نے سنا ہے وہ غلطی پر ہے. کیا تم کہنا چاہتی ہو سونیا غلطی پر ہے؟ ہاں میں کرینہ ہوں، اور وہ مجھے فرزانہ اور نینسی کے دماغ میں آنے والی میڈونا سمجھ رہی ہے. یو نان سینس. اس غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میڈونا کی آواز اور لہجے میں بولتے وقت میں نے کیا غلطی کی ہے. اگر میں میڈونا کی آواز اور لہجے کو جانتی تو تمہاری کسی غلطی کو سمجھنے کی کوشش کرتی. کیا مجھے میڈونا کے متعلق کچھ بتانا پسند کرو گے؟ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. تم آرمر کے پاس جاؤ. اگر وہ تنہا ہو تو مجھے بتاؤ. کیا تم سونیا کی موجودگی میں جانا نہیں چاہتے؟ وہ سخت لہجے میں بولا. فضول سوالات سے پرہیز کرو. تم خود ہی کہتے ہو کہ مجھے فرات کی فیملی کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، پھر مجھے ڈانٹتے کیوں ہو؟ وہ کچھ نرم ہو کر بولا. میں ذرا اپسیٹ ہوں. بے شک تمہیں اس فیملی کے متعلق پوری معلومات حاصل کرنی چاہیے. ہاں میں سونیا کی موجودگی میں جانا نہیں چاہتا. وہ اکثر نفسیاتی حملے کرتی ہے. ہو سکتا ہے میں اس کی باتیں سن کر اجرت یا بدحواسی میں کوئی اور غلطی کر بیٹھوں. لہٰذا میں سونیا، پارس اور علی تیمور کی موجودگی میں خیال خانی نہیں کروں گا. تم جاؤ اور آرمر کے متعلق رپورٹ دو. وہ چلی گئی. پھر تھوڑی دیر بعد آ کر بولی. سونیا جا چکی ہے. آرمر اپنے بستر پر تنہا لیٹا ہے اور اپنے بیمار اور کمزور دماغ کے متعلق سوچ رہا ہے. اسے شبہ ہے کہ ہم چوری چھپے اس کے پاس آتے ہیں. کیا اسے خوف نہیں ہے کہ ہم فرزانہ اور نینسی کی طرح اس کی بھی جان لینے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اسے زندگی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. وہ سوچتا ہے جب تک زندگی ہے فرحات کے ساتھ رہ کر دوسروں کی بھلائی کے لیے خیال خانی کرتا رہے گا. موت آئے گی تو زندہ رہنے کی جد و جہد کیے بغیر مر جائے گا. ہاں وہ اسی قسم کا آدمی ہے، لیکن میں اس کا مزاج بدل دوں گا. آئندہ وہ فرات کے لیے نہیں، میرے لیے کام کرے گا. وہ آرمر کے پاس پہنچ گیا. کمزوری کے باعث اس کی آنکھیں بند تھیں. وہ سو جانا چاہتا تھا. دانیال تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر اس کی سوچ پڑھتا رہا. اس کا خیال تھا کہ شاید رسونتی اس سے رابطہ قائم کرے گی، لیکن وہاں خاموشی رہی. تب وہ آرمر کے دماغ کو تھپک تھپک کر سلانے لگا. اس نے گہری نیند سلانے کے بعد پھر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی. جب یقین ہو گیا کہ رسونتی ابھی نہیں آئے گی تو وہ اس کے خوابیدہ دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے تسخیر کرنے لگا. وہی طریقہ کار اختیار کیا جو میڈونا کے سلسلے میں کر چکا تھا. اس نے حکم دیا، تم آرمر نہیں ہو. آرمر نے تسلیم کیا. دانیال اس کا نام اور اس کی شخصیت مٹاتا رہا. پھر اسے حکم دیا، تمہارا نام جیری کوسلو ہے. آرمر نے تسلیم کر لیا. میرا نام جیری کوسلو ہے. وہ کسی جیری کوسلو سے تعلق رکھنے والی تمام معلومات آرمر کے دماغ میں بھرتا رہا. پھر اس نے کہا، جیری کوسلو، تم خیال خانی جانتے ہو؟ ہاں میں خیال خانی جانتا ہوں. تمہارا دماغ حساس ہے. تم صرف میری آواز اور لہجے کو پہچان سکتے ہو، اور کسی حیل و حجت کے بغیر مجھے اپنے دماغ میں جگہ دیا کرو گے اور میرے تمام احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے. اس نے دانیال کی باتیں دہرائیں. جب یہ یقین ہو گیا کہ اس کی پہلی شخصیت بالکل ختم ہو گئی ہے اور وہ نئے نام اور نئی شخصیت کے ساتھ اس کا تابعدار رہے گا، تو اس نے اسے 2 گھنٹے کے لیے تنویمی نیند سلا دیا. میڈونا نے خوش ہو کر کہا، تم نے کتنی آسانی سے اسے اپنا معمول اور محکوم بنا لیا ہے. کیا یہ ہمیشہ کے لیے اپنی پہلی حیثیت بھول گیا ہے؟ نہیں، تنویمی عمل کا اثر زیادہ دنوں تک نہیں رہتا. میں اگلے ہفتے پھر اس پر عمل کروں گا. آج سے ہم 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو گئے. میں نے فرات کی قوت کھٹا کر اپنی قوت بڑھا لی ہے. بہرحال تم جہاں ہو وہیں آرمر کو پہنچانے کا بندوبست کرنا ضروری ہے. اتنی رات کو یہاں اسے کیسے لاؤ گے؟ اس نے میڈونا کو روم پہنچانے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اسی پر عمل کرتے ہوئے 2 گھنٹے بعد آرمر کے پاس پہنچا. وہ تنویمی نیند سے بیدار ہو گیا تھا. دانیال نے پوچھا، ہیلو، کیا تم مجھے آواز اور لہجے سے پہچان رہے ہو؟ ہاں میں نے یہ آواز سنی ہے. یہ لہجہ میری روح میں اترا ہوا ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ وہ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد بولا، جیری کوسلو. تم نے دیر سے جواب دیا. کیا اپنا نام بھول گئے تھے؟ میں محسوس کر رہا ہوں میرا دماغ کچھ کمزور ہو گیا ہے. تم بیمار ہو اس لیے ایسا محسوس کر رہے ہو. بستر سے اٹھو اور چلنے پھرنے کی کوشش کرو. میں تمہاری جسمانی توانائی کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. پھر بستر سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے سے باہر آ گیا. ہسپتال میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا. تمام مریض گہری نیند میں تھے. باہر پہرا دینے والے سپاہی بھی سو گئے تھے. اگر نہ سوتے تو وہ انہیں ٹیلی پیتھی کی لوری دے کر سلا دیتا. ہسپتال کے باہر ایک پولیس افسر نے آگے بڑھ کر پوچھا، مسٹر آرمر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے.
میرا نام آرمر نہیں جیری کوسلو ہے۔ اس نے اسے تعجب سے دیکھا۔ اسی وقت دانیال نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اچانک اس کا مزاج بدل گیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، اوہ سوری مسٹر کوسلو، میں نے پہچاننے میں غلطی کی۔ آئیے آپ جہاں جانا چاہتے ہیں میں پہنچا دوں گا۔ افسر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال سے کئی میل دور ایک وسیع میدان میں لے آیا۔ وہ گاڑی سے اتر گیا۔ افسر گاڑی میں واپس چلا آیا۔ ہسپتال کے سامنے آ کر وہ چونکا۔ دانیال نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ میرے ساتھ کون تھا؟ مگر کون تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ہسپتال کے احاطے میں مسٹر آرمر کو دیکھا۔ او گاڈ، کیا ٹیلی پیتھی کا چکر چل رہا ہے؟ وہ ہسپتال کے احاطے میں آ گیا۔ گاڑی سے اتر کر دوڑتا ہوا آرمر کے کمرے میں پہنچا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ پہرا دینے والے سپاہیوں کو ڈانٹنے ٹپٹنے لگا۔ پھر اس نے اعلیٰ افسروں سے رابطہ قائم کیا۔ اعلیٰ افسران نے پوچھا، تم آرمر کو ہسپتال کے احاطے میں دیکھنے کے بعد اپنی گاڑی میں کہاں گئے تھے؟ جناب میں نے دماغ پر بہت زور دیا، مگر یاد نہیں آ رہا ہے کہ کہاں گیا تھا۔ ہسپتال کے سامنے آنے کے بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے آرمر کو کسی خاص جگہ پہنچا دیا گیا ہے۔ مادام سونیا کو فوراً اطلاع دینی چاہیے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سونیا آرام سے سو رہی تھی۔ فون کی گھنٹی سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، پھر بولی، میں سونیا ہوں۔ مادام غضب ہو گیا، مسٹر آرمر کو ہسپتال سے اغوا کیا گیا ہے۔ آپ نے بہت بری خبر سنائی ہے۔ میں رسونتی سے کہتی ہوں وہ آرمر کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر لے گی کہ اغوا کرنے والے کہاں لے گئے ہیں۔ اس نے ریسیور رکھا، ایک جماہی لی، پھر آرام دہ بستر پر کروٹ بدل کر نہایت اطمینان سے آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اسے آرمر کے اغوا ہونے کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہی وہ پہلے کی طرح گہری نیند میں ڈوب چکی تھی۔ جب میں گولی لگنے کے بعد ہسپتال پہنچا تھا، تبھی سونیا نے سمجھ لیا تھا کہ میرا برا وقت آ گیا ہے۔ میرے ہوش میں آتے ہی خیال خانی کرنے والا دشمن مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے اس نے اور جناب شیخ صاحب نے مجھے کوما میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ مجھے کب تک کوما میں رکھا جائے گا۔ زیادہ دنوں تک کوما میں رہنے والے کے اعصاب سن ہو جاتے ہیں۔ رگوں میں خون کی روانی کی رفتار کو نارمل رکھنے کے لیے پھر ایک صبر آزما میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، بشرطیے کہ خیال خانی کرنے والے دشمن مجھے طبی سہولتوں سے گزارنے کا موقع دیتے۔ ان حالات میں سونیا نے سوچا تھا کہ جب مجھے کوما سے نکال کر مجھ پر تنویمی عمل کیا جائے گا اور خیال خانی کرنے والوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میرے دماغ کو حساس بنایا جائے گا، تب کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو میرے پاس آنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ وہ انہیں روکنے کی تدبیر کر رہی تھی۔ سونیا کی نظروں میں ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن دو تھے، ایک میڈونا تھی اور دوسرا ایک اجنبی تھا۔ علی تیمور نے میڈونا کو ختم کرانے کے لیے اسے دانیال کے حوالے کیا تھا۔ اب صرف اجنبی سے خطرہ تھا۔ سونیا نے رسونتی کو سمجھایا تھا کہ مجھے کوما سے نکالتے وقت اسے اور دانیال کو میرے دماغ میں رہ کر دشمنوں کے حملوں کو روکنا اور مجھے دماغی توانائی پہنچانا چاہیے۔ لیکن جلد ہی سونیا نے دانیال کو اس منصوبے سے خارج کر دیا۔ اسے اطلاع ملی کہ وہ میڈونا کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انسان کامیاب یا ناکام تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر دانیال کی ناکامی ناقابل قبول تھی۔ وہ فوراً ہی اسے تیز رفتار ٹرین سے گرا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ سونیا نے کہا، رسونتی میں ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ دانیال ہمارے خلاف کوئی چال چل رہا ہے یا وہ میڈونا کو اپنی طرف مائل کر کے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ہم دانیال پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں اور یہ نامناسب ہے۔ کیا فرات کو کوما سے نکالتے وقت دانیال کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، تم آرمر کے ساتھ فرات کے پاس رہو گی۔ اگر وہ اعتماد کے قابل نہیں ہے تو چپکے سے فرات کے دماغ میں آ کر دشمنی کر سکتا ہے۔ میں اسے موقع نہیں دوں گی۔ سونیا، پہلے ہمارے علم میں وہی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا اجنبی دشمن تھا، پھر میڈونا زندہ رہ گئی، وہ بھی فرات کے دماغ میں آئے گی۔ دانیال کی طرف سے بھی اندیشہ ہے۔ کیا فرات کے دماغ میں رہ کر اتنے دشمنوں کو روکنا ممکن ہوگا؟ حوصلہ ہارنے سے ہر بات ناممکن ہو جاتی ہے۔ میں دانیال کو اپنے پاس بلا رہی ہوں۔ کل میری طرف سے ایک ڈمی دانیال ظاہر ہوگا۔ دانیال سمجھے گا کہ وہ اجنبی خیال خانی کرنے والا دشمن ہے اور اس کے نام سے پیرس میں واردات کرنے آیا ہے، اور وہ اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا سوچے سمجھے گا کہ موقع غنیمت ہے۔ جب دانیال ظاہر ہو گیا ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔
اس طرح وہ خیال خانی کرنے والے آپس میں الجھے رہیں گے، میں انہیں زیادہ مصروف رکھوں گی، ادھر تمہیں فرات پر تنویمی عمل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تم زبردست چال چل رہی ہو، لیکن وہ آپس میں الجھنے سے پہلے فرات کو ختم کرنا ضروری سمجھیں گے، انہیں ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ میں مانتی ہوں وہ پہلے فرات کو ختم کرنے آئیں گے، لیکن تم مستعد رہو گی تو میڈونا اور وہ اجنبی ناکام ہو کر دوسرے دشمنوں کی طرف پلٹیں گے۔ ادھر میں دانیال کو وقتی طور پر خیال خانی کی صلاحیت سے محروم کر دوں گی، وہ فرات کے دماغ میں نہیں جا سکے گا۔ واقعی تم کسی حال میں مایوس ہونا نہیں جانتی ہو، انشاءاللہ میں تمہاری ہدایت پر عمل کر کے دشمنوں کو فرات سے دور رکھوں گی۔ سونیا نے اس منصوبے پر عمل کر کے ایک ڈمی دانیال تیار کیا۔ اس کے لیے دانیال کا ہم شکل ہونا ضروری نہیں تھا، ظاہر یہ کرنا تھا کہ وہ ڈمی میک اپ میں ہے اور میک اپ کے پیچھے دانیال کے اصلی چہرے کو چھپائے ہوئے ہے۔ یہ تو سونیا ہی جانتی تھی کہ اس ڈمی سے کس طرح ڈرامہ پلے کرائے گی۔ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے اور حالات کے مطابق منصوبے میں بھی تبدیلی ہو رہی تھی۔ دانیال نے فرزانہ اور نینسی کے دماغ میں آ کر غلطی کی۔ اگرچہ ابھی تک سونیا اسے دشمن نہیں سمجھ رہی تھی، تاہم اجنبی دشمن کے متعلق سوچ رہی تھی کہ میڈونا کی وجہ سے اس کی ٹیلی پیتھی کی قوت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ اور اضافہ کرنے کے لیے آرمر اور جوجو کو بھی ٹریپ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں آسانی سے معمول بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے رسونتی سے کہا، آرمر پر تنویمی عمل کرو، اسے اپنے احکامات کا پابند بناؤ، اور یہ بات ذہن نشین کرا دو کہ آئندہ چند دنوں میں وہ کسی دوسرے عامل سے اثر قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے گا تو تم اس کے دماغ میں رہ کر تنویمی عمل کو بیکار کر دو گی، لیکن وہ بظاہر اس عامل کا وفادار رہے گا۔ رسونتی نے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے آثار نظر آ رہے ہیں، جو کہتی ہوں وہ کرتی جاؤ۔ رسونتی نے آرمر پر عمل کر کے اسے اپنا تابع دار بنایا، پھر اسے بیمار اور دماغی طور پر کمزور بنا کر پیرس کے ایک ہسپتال میں پہنچا دیا۔ شطرنج کھیلنے والے پہلے ہی تاڑ لیتے ہیں کہ مقابل کیسی چال چلنے والا ہے۔ سونیا نے بھی درست اندازہ لگایا تھا۔ دانیال اپنی قوت بڑھانے کی دھن میں آرمر تک پہنچ گیا تھا۔ رسونتی اس کی آمد کی رپورٹ سونیا کو دے رہی تھی۔ سونیا نے پوچھا، کیا تم نے آنے والے کو لہجے سے پہچانا ہے؟ نہیں، اس کی آواز اور لہجہ پہلی بار سن رہی ہوں۔ تم آرمر کے دماغ میں بالکل خاموش رہو، کسی حال میں بھی ایک لفظ نہ کہنا۔ اس دشمن خیال خانی کرنے والے کی شامت آ گئی ہے۔ وہ اپنی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے آرمر کو خفیہ اڈے میں لے جائے گا، میڈونا سے ملاقات کرائے گا، اور تم وہاں کی ایک ایک رپورٹ مجھ تک پہنچاتی رہو گی۔ دانیال نے ایک دانش مندی کی تھی۔ میڈونا اور آرمر کے دماغوں میں آ کر پرائی آواز اور لہجے میں بولتا رہا تھا، اس لیے وہ ابھی تک شبے سے بالا تر تھا۔ رسونتی اور سونیا اسی اجنبی خیال خانی کرنے والے پر شبہ کرتی رہی۔ دانیال ابھی محفوظ تھا، مگر اس کا خفیہ اڈا اس وقت ظاہر ہو گیا جب آرمر کو اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا۔ یوں تو فرانسیسی سراغ رسانوں کو پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی خفیہ رہائش گاہ روم میں ہے، کیونکہ اس شہر کے قریب ہی وہ ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہوا تھا جس میں میڈونا آئی تھی۔ آرمر کو لانے والا ہیلی کاپٹر بھی سمندر کے اسی حصے میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ رسونتی نے صبح 4 بجے سونیا کو نیند سے جگایا، پھر کہا، آرمر کو شہر روم کے ایک بہت بڑے بنگلے میں پہنچایا گیا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے گیا ہے، اب آتا ہی ہوگا۔ میں آرمر کے پاس جا رہی ہوں۔ سونیا نے کہا، بار بار میرے پاس آؤ گی تو وہاں کی کوئی اہم بات رہ جائے گی۔ کوئی خاص بات ہو یا کوئی مشورہ لینا ہو تو آ جانا، ورنہ 1 گھنٹے بعد مجھے مخاطب کر سکتی ہو۔ رسونتی پھر آرمر کے پاس آ گئی۔ اس وقت دانیال پوچھ رہا تھا، ہیلو جیری کوسلو، تم نے بیماری میں سفر کرنے کی زحمت اٹھائی ہے، تمہیں آرام سے سو جانا چاہیے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں اس بنگلے کے باغیچے میں ٹہلنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ تم جانتے ہو تم جیری کوسلو ہو، تمہارے بہت سے دشمن ہیں، باغیچے میں ٹہلنے جاؤ گے تو کسی دشمن کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ میں ایک شخص کو بھیج رہا ہوں، وہ تمہارے چہرے پر عارضی میک اپ کرے گا، تم 15 منٹ بعد باغیچے میں چہل قدمی کے لیے جا سکو گے۔ 5 ہی منٹ کے بعد ایک حسین عورت ایک شخص کے ساتھ آ گئی۔ وہ شخص آرمر کے چہرے کو معمولی میک اپ سے عارضی طور پر بدلنے لگا۔ آرمر میک اپ کے دوران اس حسینہ کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ریوالونگ چیئر پر بیٹھی بڑی اداؤں سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ نظریں ملنے سے مسکرانے لگی۔ آرمر فوراً نظریں چکا لیتا۔ 20 منٹ میں میک اپ مکمل ہو گیا۔ وہ دشمن چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حسینہ نے مسکرا کر کہا،
تمہارے بارے میں جو سنا وہی پایا ہے۔ تم بڑے شرمیلے ہو، عورتوں سے نظریں چراتے ہو۔ وہ جھینپتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ وہ ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ آرمر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، میرا نام کرینا کیمرون ہے، میں بھی تمہاری طرح خیال خانی کر لیتی ہوں۔ وہ مسافہ کرتے ہوئے بولا، ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے کے دوران میرے اندر آواز آ رہی تھی کہ میں خیال خانی کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے صحت مند ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا میں بیمار ہوں؟ مجھے تو صحت مند لگ رہے ہو۔ آؤ باہر کھلی فضا میں چلتے ہیں۔ وہ میڈونا کے ساتھ باغیچے میں آ گیا۔ رسونتی اس کے ذریعے آس پاس کے علاقے کو سمجھ رہی تھی۔ آرمر نے پوچھا، کیا تمہارے دماغ میں بھی کوئی بولتا ہے؟ ہاں بولتا ہے۔ وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی۔ اسے دیکھنے کی آرزو کرتی ہوں، خیالوں میں اس کی تصویر بناتی ہوں۔ یقین کرو وہ تصویر ہو بہو تمہاری ہوتی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تم ہی میرے دماغ میں بولتے رہے ہو اور اب جیری کوسلو بن کر سامنے آئے ہو۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، تم بہت ہی ہینڈسم اور اسمارٹ ہو۔ مس کرینا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں بوڑھا ہوں۔ بوڑھے ہینڈسم اور اسمارٹ نہیں ہوتے، ان کے چہرے پر بزرگی اور شخصیت میں وقار ہوتا ہے۔ کیا تمہاری بینائی کمزور ہے؟ جیری میری جان، بینائی تمہاری کمزور ہو سکتی ہے کیونکہ تم خود کو بڑھاپے کی نظر سے دیکھتے ہو۔ میں تمہیں جوانی کی آنکھ سے دیکھ رہی ہوں۔ میں اپنے ماضی کا بہت سا حصہ بھول گیا ہوں، مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ میری جوانی میں کسی عورت نے جادو نہیں جگایا، اس لیے آج تنہا ہوں۔ رسونتی نے سونیا کے پاس آ کر کہا، ایک عورت آرمر سے بے شرمی کی حد تک فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنا نام کرینا کیمرون بتاتی ہے۔ ہم میڈونا کی توقع کر رہے تھے، لیکن یہ خیال خانی کرنے والی دوسری عورت سامنے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی میڈونا ہو۔ اس اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والی نے اس کی شخصیت اور لب و لہجہ بدل دیا ہوتا کہ تم میں سے کوئی بھی خیال خانی کرنے والا اسے پہچان نہ سکے۔ جس بنگلے میں آرمر اور کرینا ہے، میں اس کے آس پاس کے علاقے کو کسی حد تک سمجھ گئی ہوں۔ وہاں تک اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہوں۔ ابھی ان میں سے کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جگہ تبدیل کر کے کہیں گم ہو سکتے ہیں۔ آرمر کو ایسی جگہ قید کر سکتے ہیں جہاں سے اس کا دماغ ہماری رہنمائی نہ کر سکے۔ جب تک شبہ نہیں ہوگا وہ آرمر کو کہیں قید نہیں کریں گے، اپنا محکوم بنا کر رکھیں گے۔ اسی لیے سمجھا رہی ہوں کہ کسی سے چھیڑ نہ کرنا۔ میں تمہارے مشوروں پر عمل کر رہی ہوں۔ اگر اپنے طور پر کچھ کرنا ہوتا تو کرینا کے دماغ میں آسانی سے پہنچ جاتی۔ وہ اجنبی خیال خانی کرنے والا جب آرمر کے دماغ میں آتا ہے تو مخصوص کوڈ ورڈز سناتا ہے۔ وہ یہی کوڈ ورڈز کرینا کے پاس آ کر ادا کرتا ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں ہے، بعض لوگ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ کوڈ ورڈز مقرر کرتے ہیں۔ تم نے کرینا کے دماغ میں نہ جا کر عقل مندی کی ہے۔ ذرا تحمل سے کام لو، ہمیں اس اجنبی خیال خانی کرنے والے تک پہنچنا ہے۔ کیا دانیال تمہارے پاس آ گیا ہے؟ ابھی اس نے رابطہ قائم کیا تھا، کہہ رہا تھا 1 گھنٹے کے اندر پیرس میں ہوگا۔ کیا وہ تنظیم والے ملک سے آ رہا ہے؟ نہیں، میں بتاؤں گی تو تم چونک جاؤ گی۔ رسونتی نے حیرانی سے پوچھا، کیا روم سے آ رہا ہے؟ شاباش رسونتی، اب تم تیزی سے صحیح سمت چل رہی ہو۔ مگر سونیا تمہارا جواب نہیں ہے۔ تم غلط افراد کو بہت پہلے پہچان لیتی ہو۔ جب سے میڈونا دانیال کے ہاتھ سے نکلی ہے تم نے دانیال پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ روم میں کب سے ہے اور وہاں کیا کرتا رہا ہے۔ اس کی موجودگی میں روم سے کچھ فاصلے پر 2 ہیلی کاپٹر سمندر میں غرق ہوئے۔ ایک اس وقت غرق ہوا جب میڈونا کو ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہوئے 4-6 گھنٹے گزرے تھے۔ دوسرا ہیلی کاپٹر آرمر کے اغوا کے بعد تباہ ہوا۔ اس تمام کارروائی کے دوران دانیال وہاں موجود رہ کر ہم سے ان ہیلی کاپٹروں کے متعلق گفتگو کر سکتا تھا، اپنا خیال ظاہر کر سکتا تھا کہ وہی خیال خانی کرنے والا اجنبی ایسی حرکتیں کر رہا ہے، مگر اس کے دل میں چور ہے، اس لیے اس نے ان وارداتوں کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔ ہاں، اس کے خلاف شبہات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولی، آدھے گھنٹے میں دانیال یہاں پہنچنے والا ہے۔ ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر پر جس کی ڈیوٹی ہے تم اس کے دماغ میں رہو۔ دانیال کا پاسپورٹ جس کاؤنٹر پر آئے گا وہاں ڈیوٹی دینے والے کے ذریعے پاسپورٹ کو پڑھ کر معلوم کر سکو گی کہ وہ تنظیم والے ملک سے کب روانہ ہوا، روم کب پہنچا اور وہاں کتنے دن رہ کر آیا ہے۔ سونیا اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد رسونتی نے بتایا وہ پچھلے دن صبح تنظیم والے ملک سے روانہ ہو کر روم پہنچا۔ روم میں پچھلا 1 دن اور 1 رات گزار کر یہاں آ رہا ہے۔
اب اس کی دوہری چالیں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ روم میں بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے افراد سے کہو اس بنگلے کا محاصرہ کر کے تمہارے حکم کے منتظر رہیں۔ جب تک تمہاری اجازت نہ ہو وہاں کسی کو چھیڑا نہ جائے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میڈونا کو کب ختم کرنا ہے۔ ہر کام مناسب وقت پر ہوگا، ورنہ دانیال کو خیال خانی کے ذریعے میڈونا کے خلاف ہونے والی کارروائی کا علم ہو جائے گا۔ جسونتی اس کے دماغ سے چلی گئی۔ انٹیلیجنس کے ایک جاسوس نے آ کر کہا، مدام وہ لگیج ہال سے ایک اٹیچی لے کر باہر آ رہا ہے۔ اس نے ڈارک بلو سوٹ پہن رکھا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارا ایک جاسوس بھی ہے۔ کیا اتنی شناخت کافی ہوگی؟ سونیا نے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس کے پیچھے سونیا کا جانا پہچانا جاسوس نظر آ رہا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اس شخص کے سامنے آ گئی۔ وہ ٹھٹک گیا، اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سونیا نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز کو ہٹاتے ہوئے کہا، میری آواز سن کر یا میری آنکھوں میں جھانک کر معلوم کرو میں کون ہوں۔ وہ عارضی میک اپ میں تھی، وہ پہچان نہ سکا۔ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ وہ خود پہچان لیا گیا ہے، اسی لیے ایک اجنبی عورت راستہ روک کر خیال خانی کی دعوت دے رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی دماغ میں پہنچنا چاہا۔ سونیا نے سانس روک لی، پھر کہا، تم نے میرے دماغ میں آنے کی ناکام کوشش کر کے میرے شبہ کو یقین میں بدل دیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم کون ہو اور مجھے کیا سمجھ رہی ہو؟ وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر بولی، مجھے دوست سمجھو۔ اس نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، دوست ہو تو اپنا تعارف کراؤ۔ اوہ! وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ مسافے کے دوران سونیا کی انگوٹھی سے ایک سوئی نکل کر اس کی ہتھیلی میں چبھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چند لمحوں کے لیے اس کا تمام جسم سن ہو گیا۔ وہ جوں کا توں کھڑا رہ گیا۔ پھر سونیا نے اپنا ہاتھ اس سے الگ کیا تو وہ نارمل ہونے لگا، جیسے جسم میں دوبارہ جان آ گئی ہو۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تمہاری انگوٹھی نے مجھے چند لمحوں کے لیے بے بس کر دیا تھا۔ میں اب بھی کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تم نے میرے اعصاب کو کمزور بنا دیا ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میڈونا سے رابطہ قائم کرو۔ کون میڈونا؟ میں کسی میڈونا کو نہیں جانتا۔ آخر تم کون ہو؟ مجھے پہچاننے کے چکر میں رہو گے تو میرے آدمی روم کے اس بنگلے میں پہنچ جائیں گے جہاں تم میڈونا اور آرمر کو چھوڑ کر آئے ہو۔ اس نے فوراً ہی خیال خانی کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب پتہ چلا کہ اعصاب کی کمزوری کے ساتھ دماغی توانائی میں بھی کمی آ گئی ہے۔ وہ میڈونا کو خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ اتنا ضروری تھا کہ وہ چند ساتوں کے لیے بے اختیار آنکھیں بند کر کے پھر خیال خانی کی پرواز کرنے لگا۔ سوچ کا پرندہ پر تولتا ہے مگر تھک کر اڑنے سے رہ جاتا ہے۔ پھر اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ دو شخص اس کے دونوں طرف تھے اور اسے دھکا دے کر لے جا رہے تھے۔ اس ناگہانی مصیبت نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ بچاؤ کی کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اس ہتھیار سے محروم ہونے کا کبھی تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک کار کی پچھلی سیٹ پر لا کر بٹھایا گیا۔ پھر اس کے دائیں بائیں دو مسلح گارڈز بیٹھ گئے۔ سونیا اگلی سیٹ پر آ گئی۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ اسی وقت رسونتی نے آ کر کہا، اس بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ وہ لوگ تمہاری اجازت کے منتظر ہیں۔ پہلے دانیال کے دماغ میں چپکے سے جاؤ اور چور خیالات پڑھ کر بتاؤ۔ وہ چلی گئی۔ دانیال اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچتے سوچتے تھک گیا تھا۔ وہ بار بار اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ آخر پھر اس نے پوچھا، کیا تم سونیا ہو؟ وہ کہنے لگی، کیا میرے سونیا ہونے سے کوئی فرق پڑے گا؟ اگر تم کوئی اور ہو تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کے بعد اپنی جان سے جاؤ گی۔ میں فراز صاحب کا وفادار ہوں۔ فراز صاحب یا ان کی فیملی کا کوئی بھی ممبر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر آواز دو فرحات کو۔ تم نے مجھے خیال خانی کے قابل کب چھوڑا ہے؟ رسونتی تمہارے دماغ میں آ سکتی ہے، اور اگر آ جائے اور تمہارے چور خیالات پڑھنے لگے تو کیا ہوگا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ ابھی سانس روکنے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کے دماغ میں آ کر اس کی دوہری چالوں کو سمجھ سکتا ہے۔ فراز سے وفاداری کی قسمیں کھانے کے جھوٹ اور فریب کو سمجھ سکتا ہے۔ اس نے گھبرا کر کہا، نہیں، میرے دماغ میں کوئی نہیں آ سکتا، میں سانس روک لوں گا۔ تمہارا دماغ بے حس ہو چکا ہے، تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے اندر کی تمام گھناؤنی سازشوں کو اگلنا شروع کر دو۔ میں نے کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے۔ تم کون ہو؟ تم بار بار پوچھ رہے ہو، اس لیے بتا دیتی ہوں، میں تمہاری موت ہوں۔ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ دشمنی کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ نہیں ہو تو ہو جاؤ۔ فرحات کو ختم کر دو۔ تم میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا۔
تم اسے ہلاک نہیں کرو گے تو میں تمہاری موت بن جاؤں گی۔ تم فرات کو کیوں ختم کرانا چاہتی ہو؟ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم سونیا ہو اور میرا امتحان لے رہی ہو۔ اگر سونیا کو تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اتنی دیر تمہارے ساتھ کار میں نہیں بیٹھے گی، پہلی فرصت میں تمہیں قتل کر دے گی اور آرمر کو روم سے واپس لے آئے گی۔ تم آرمر کے متعلق کیسے جانتی ہو؟ جب تم اس پر تنویمی عمل کرنے والے تھے، اس وقت اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی اس کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے تمہارے عمل کو بے اثر کر دیا۔ تم نے مطمئن ہو کر آرمر کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایسے ہی وقت اس اجنبی نے اس پر عمل کیا اور اسے اپنا معمول بنا کر حکم دیا کہ وہ بظاہر تمہارا تابع دار بنا رہے۔ اس طرح آرمر ابھی تک محض دکھاوے کے لیے تمہارا تابع دار بنا ہوا ہے۔ تم اس اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے متعلق کیسے جانتی ہو؟ وہ میرا بھائی ہے۔ ہمارا آپس میں خون کا گہرا رشتہ ہے۔ آج ہم نے سوچا تھا کہ فرات کو کوما سے نکالا جائے گا تو اسے ہلاک کر دیں گے، لیکن پچھلی رات میرے بھائی کو گولی لگ گئی ہے۔ وہ ایک جگہ زیر علاج ہے، خیال خانی کے قابل نہیں ہے۔ تب ہم نے تمہارے بارے میں سوچا کہ فرات کو تمہارے ذریعے ہی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں پیرس آ رہا ہوں؟ سونیا نے ڈیش بورڈ سے اخبار نکال کر اس کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا، پہلے صفحے کے چوتھے کالم کو دیکھو۔ اس نے دیکھا اور پڑھا۔ جلی حرفوں میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ سپر ماسٹر کا باغی ٹیلی پیتھی جاننے والا ڈینی دانیال پیرس میں موجود ہے۔ سونیا نے کہا، دراصل یہاں کی انٹیلیجنس والوں نے کل میرے بھائی کو ایک جگہ خیال خانی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ میرا بھائی انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے چکر دے کر چھپنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اسے دانیال کیوں سمجھا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارے نام سے اس ملک میں آیا ہے۔ او گاڈ، تم دونوں بھائی بہن میرے پیچھے کیسے پڑ گئے؟ میرا بھائی آرمر کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے زیر اثر لانا چاہتا تھا۔ تم بھی یہی سوچ کر اس کے دماغ میں آئے۔ پھر ہم آرمر کے ذریعے تمہارے روم کے خفیہ اڈے تک پہنچ گئے۔ وہاں ہمیں پتہ چلا کہ تم فلاں طیارے سے پیرس آ رہے ہو۔ اس طرح میں تمہارے استقبال کے لیے پہنچ گئی۔ دانیال گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دماغ نے سمجھایا کہ وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ اس اجنبی خیال خانی کرنے والے سے دوستی نہیں کرے گا اور اس کی بہن کے حکم کے مطابق فرات کو ختم نہیں کرے گا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یوں بھی وہ مجھے کوما سے نکلتے ہی ختم کرنے والا تھا اور اس کا الزام اجنبی خیال خانی کرنے والے کے سر تھوپنا چاہتا تھا۔ اب بھی یہی ہونے والا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ محکوم بن کر ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا اور اپنی سلامتی کے لیے وہ مجبور بھی ہو چکا تھا۔ سونیا نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا، فرات کو صرف ٹیلی پیتھی جاننے والا ہی ہلاک کر سکتا ہے، اسی لیے تم نے میرا انتخاب کیا ہے۔ ہاں، اسی لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، لیکن یہ کیسی حماقت ہے کہ تم نے ملتے ہی مجھے خیال خانی سے محروم کر دیا ہے۔ میں فرات کے دماغ تک کیسے پہنچوں گا؟ کار ایک ویران بنگلے کے احاطے میں داخل ہو کر رک گئی۔ وہ سب کار سے اترے، پھر بنگلے کے اندر آ گئے۔ وہاں کے تمام کمرے رہائشی سامان سے خالی تھے، صرف ایک بڑے سے کمرے میں چند کرسیاں تھیں۔ دونوں مسلح گارڈز نے دانیال کو ایک کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیا۔ وہ کہنے لگا، تم مجھ سے کام لینا چاہتی ہو لیکن دشمنوں جیسا سلوک کر رہی ہو۔ یہ دشمنی نہیں، احتیاطی تدابیر ہیں۔ ابھی ایک انجیکشن کے ذریعے دماغی توانائی واپس لائی جائے گی، پھر تم خیال خانی کر سکو گے۔ تم اسی حالت میں فرات کے دماغ تک پہنچ کر اسے ختم کرو گے۔ ہم دوسرے ذرائع سے معلوم کر لیں گے۔ اگر وہ موت کے گھاٹ اتر چکا ہوگا تو ہم تمہیں آزاد کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ مجھے منظور ہے، میں فرات کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سانس روک دوں گا۔ کہیں سے فون کی گھنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ سونیا تیزی سے چلتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئی، پھر ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، کون ہے؟ پارس کی آواز سنائی تھی۔ ہیلو مما، میں آپ کا بیٹا بول رہا ہوں۔ ابھی آپ کے خاص آدمی نے بتایا ہے کہ آپ نے دانیال کو ٹریپ کیا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ کم وقت آستین کا سانپ نکلا۔ اب ہماری نینسی اور فرزانہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہی شیطان میڈونا بن کر انہیں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ آنا چاہو تو چلے آؤ۔ جی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ سونیا نے ریسیور رکھ دیا۔ ایئرپورٹ سے اس بنگلے میں آنے تک رسونتی نے دانیال کے چور خیالات پڑھے تھے۔ پھر سونیا کو بتایا تھا کہ یہی دانیال میڈونا بن کر فرزانہ اور نینسی کی جان لینا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آرمر کے ساتھ فری ہونے والی میڈونا نہیں تھی، اس کی ڈمی تھی۔ اصلی میڈونا اسی شہر کے دوسرے بنگلے میں تھی۔
سونیا نے کہا، ہمارے آدمیوں سے کہو کہ وہ دوسرے بنگلے پر چھاپا مار کر میڈونا کو گرفتار کریں۔ اگر وہ ذرا بھی بچ نکلنے کی کوشش کرے تو اسے گولی مار دیں۔ رسونتی نے کہا، کیا میں وہاں جانے سے پہلے دانیال سے اعتراف جرم کرواؤں؟ اس کے چور خیالات نے اسے آستین کا سانپ ثابت کر دیا ہے، باقی میں اس کی زبان کھلوا لوں گی۔ وہ بہت ڈھیٹ ہے، اس کی زبان کھلوانا مشکل ہے۔ میں پلک جھپکتے ہی ایسا کر سکتی ہوں۔ تم پلک جھپکتے ہی یہاں سے جاؤ، ورنہ میڈونا ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جب واپس آؤ گی تو وہ اعتراف جرم کر چکا ہوگا۔ سونیا نے پارس سے باتیں کرنے کے بعد ریسیور رکھا تو رسونتی واپس آ گئی۔ اس نے کہا، دوسرے بنگلے میں میڈونا نہیں ہے۔ رسونتی، تم نے خود ہی دانیال کے خیالات پڑھے تھے، اس بنگلے کا نمبر نوٹ کیا تھا؟ میں پھر اس کے خیالات اچھی طرح پڑھ کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی، پھر تھوڑی دیر بعد آ کر بولی، او سونیا، تم نے تو کمال کر دیا۔ اس کی سوچ بتا رہی ہے کہ اس نے مختلف انداز میں اعتراف جرم کیا ہے۔ تم فرات کی دشمن بن کر اس سے… سونیا نے بات کاٹ کر کہا، پلیز رسونتی، کام کی بات کرو۔ میڈونا کہاں ہے؟ دانیال کی سوچ اسی بنگلے کا پتہ بتا رہی ہے، مگر میڈونا وہاں نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ رسونتی نے پوچھا، کیا تم وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ میں کیا جانوں تم کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ میڈونا دانیال کے زیر اثر نہیں تھی، موقع ملتے ہی دوسرے بنگلے سے فرار ہو گئی۔ سونیا نے کہا، تمہیں خیال خانی کرتے ہوئے اتنی عمر گزر گئی، مگر کسی خاص بات پر پوری توجہ دینے کا ڈھنگ نہیں آیا۔ جاؤ پھر دانیال کے خیالات پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا اس نے کن حالات میں میڈونا کو مجبور اور بے بس بنا کر تنویمی عمل کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ اس کے زیر اثر تھی، وہ خود فرار نہیں ہوئی ہے بلکہ اغوا کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں پوری توجہ سے اس کے خیالات پڑھ کر آتی ہوں۔ وہ پھر چلی گئی۔ سونیا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اور سوچتی ہوئی اس بڑے کمرے کی طرف جانے لگی جہاں دانیال کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ رسونتی نے فوراً ہی واپس آ کر کہا، سونیا، وہ دانیال تو مر چکا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی دانیال کے پاس آ گئی، اس کا سر آگے کی طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ سونیا نے اس کی نبض ٹٹولی۔ رسونتی نے کہا، میں اس کے دماغ میں پہنچنے کی ناکام کوشش کر چکی ہوں، مگر یہ موت کی تاریکیوں میں گم ہو گیا ہے۔ سونیا نے مسلح گارڈ سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا؟ ایک نے کہا، جی ہاں، ہم سمجھ رہے تھے یہ رسیوں سے آزاد ہونے کی جد و جہد کر رہا ہے، پھر اچانک یہ ساکت ہو گیا۔ سونیا نے گہری سانس لے کر سوچ کے ذریعے کہا، رسونتی، میرے خیال کی تصدیق ہو گئی، میڈونا فرار نہیں ہوئی، اسے اغوا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا ایسی چالیں چل رہا ہے۔ ہاں، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ خوشی کی بات کیسے ہے؟ وہ اجنبی خیال خانی کرنے والا بڑی خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ کھلنے پر مجبور کرنے کے لیے ہی دانیال کے متعلق خبریں شائع کرائی تھیں، تاکہ وہ دانیال کے پیچھے پڑنے کے لیے پیرس آئے یا دور رہ کر اسے ٹریپ کرے، مگر اس کی حرکتیں ہماری نظروں میں رہیں۔ لیکن اس نے ہمارا شکار مار ڈالا ہے۔ ہم اسے کب زندہ چھوڑنے والے تھے۔ فون کی گھنٹی پھر سنائی دی۔ سونیا نے دوسرے کمرے میں آ کر ریسیور اٹھایا، پھر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، میں سسٹر سونیا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سونیا بول رہی ہوں۔ اوہ سسٹر، آپ نے مجھے بھائی بنا کر میری برسوں کی آرزو پوری کی ہے۔ میں سمجھی نہیں، آپ اتنی جلدی بھول گئیں؟ ابھی ایئرپورٹ سے آتے وقت آپ نے دانیال سے کہا تھا کہ آپ اجنبی خیال خانی کرنے والی کی بہن ہیں۔ اچھا، تو تم میرے خیال خانی کرنے والے بھائی ہو۔ جی ہاں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ آپ اور مسٹر فراز زبان کے دھنی ہیں، جو کہہ دیتے ہیں اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ آپ کے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھے کبھی دشمن نہیں سمجھیں گی۔ ٹھیک سمجھے برادر، کچھ اور سمجھا رہی ہوں، وہ بھی سمجھ لو۔ ہمارے رشتے کے مطابق آج سے فرات تمہارا دولہا بھائی ہے۔ وہ چونک کر بولا، ہیں؟ آگے سنو، تم پارس اور علی تیمور کے ماموں جان ہو۔ اپنی بہنوئی اور بھانجوں کی جتنی عزت کرو گے، اس بہن سے تمہیں اتنی ہی محبت اور سلامتی ملے گی۔ دوسری طرف ریسیور رکھ دیا گیا۔ رسونتی نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بھاگ گیا۔